हुकूमत ने खौफनाक सरप्राइज देते हुए कल रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए से जायद इजाफा करते हुए नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 184 रुपए 49 पैसे इजाफे के साथ 520 रुपए 35 पैसे तक जा पहुंची है। यहाँ इस इजाफे पर दर्दनाक सूरत हाल है और इसके साथ साथ कुछ दिलचस्प पहलू भी हैं। पिछले महीने यानी 6 मार्च को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एकदम 55 रुपए फी लीटर इजाफा किया था। इसके बाद 13, 20 और 27 मार्च को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद आकर आवाम को बताया कि मुश्किल हालात में भी हुकूमत आवाम पर बोझ न डालते हुए कीमतें नहीं बढ़ा रही हैं। लेकिन आवाम का ये जो दर्द है ये वजीर आजम के दिल में ज़्यादा देर घर नहीं कर सका और जब कल यकदम इजाफा किया गया, रिकॉर्ड इजाफा किया गया, तो वजीर आजम फिर खुद नहीं आए और ये दर्दनाक खबर देने अपनी कैबिनेट के वज़रा को आगे कर दिया। दूसरा जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि पिछले हफ्ते ही वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अवाम को खुशखबरी सुनाई थी कि ईरान ने पाकिस्तान के 20 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद 2 जहाज़ रोज़ाना वहाँ से गुजरेंगे, जिनमें से 2 जहाज़ पाकिस्तान पहुँच भी गए थे। अगर वो पुरानी कीमत पर ही आए थे तो अचानक कीमतों में इजाफा क्यों किया गया? तीसरा दिलचस्प पहलू और अफसोसनाक पहलू ये है कि कीमतें बढ़ने की वजह आलमी हालात बताए जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान लेवी की मद में 60 रुपए इजाफा किया गया है। इसका आलमी मार्केट से ताल्लुक क्या था? अब जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं तो फिर जो ज़मीन पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं इन्होंने भी रातों रात किराए हवाई सफ़र के बराबर कर दिए हैं। अवाम की तरफ से तनकीद और गुस्से का इजहार इसके पेश नज़र इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, किसानों और मजदूरों के लिए खुसूसी पैकेजेस, जबकि सिंध में मोटरसाइकिल सवारों के लिए 2000 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान किया गया। यानी एक तरफ से सब्सिडी ख़त्म करके दूसरी तरफ सब्सिडी देने का ऐलान हुआ है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए जमात इस्लामी ने आज से ही एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम ख्याल सियासी जमातों के साथ ये जो इजाफा है इस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। ख़तरनाक बात यह है कि बात सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर ही ख़त्म तो नहीं हो रही है। अब से कुछ घंटे पहले वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उवैस लगारी ने आने वाले दिनों में बिजली महंगी होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। एक्स पर पोस्ट में उवैस लगारी ने लिखा कि तवानाई का बहरान न सिर्फ तेल बल्कि गैस और फर्नेस ऑयल पर भी असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से बिजली की कीमतों के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। वज़ीर तवानाई ने मज़ीद कहा कि इसी खदशे के पेश नज़र हुकूमत मार्केट्स के वक्त में तब्दीली और बचत के दीगर इक़दामात पर सूबों से मुशावरत कर रही है। मज़ीद कौन से झटके हैं जो आवाम को दिए जाएंगे? मरकज़ में तो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं अब से कुछ देर पहले तक। मुझे इस पर डिस्कशन के लिए डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मिफ्ता साहब आपके वक्त की। सबसे पहले तो ज़रा ये लेवी के हवाले से हम बात कर लेते हैं ना। हुकूमत ने इजाफा किया 137 और डीजल 184 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा, इस पर जो लेवी बनती है वो 160 रुपये हो गई है। तो हुकूमत ये कह रही है कि ये सब कुछ जो हुआ है ये आलमी जो इस वक्त सिचुएशन है उसकी वजह से हुआ है। लेवी का ताल्लुक आलमी जो इस वक्त जंगी सूरत हाल है इससे कैसे हो गया? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हुकूमत हमें बता रही है। लेवी का क्या ताल्लुक है आलमी सूरत हाल से? इसका तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है उसका। लेवी तो एक हुकूमत का टैक्स है। हुकूमत ने आज 160 रुपए की मद में पेट्रोल पर टैक्स रखा है, 24 रुपए वो कस्टम ड्यूटी का लेते हैं और 2.5 रुपए वो क्लाइमेट चेंज लेवी का लेते हैं। तो 187 रुपए हुकूमत टैक्स लेती है आपके ऊपर, आपसे पेट्रोल पे, जो आप 450 रुपए का पेट्रोल लेते हैं, 464 रुपए का। इसका मतलब ये है कि हर लीटर पे आप 187 रुपए या 40% हुकूमत को, कीमत का 40% हुकूमत को जा रहा है। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अमूमन आप ये सोचेंगे कि अगर एक चीज़ इतनी महंगी हो गई है और थोड़ी सी रिलीफ देनी है हुकूमत को तो हुकूमत थोड़ा सा टैक्स कम कर देगी। इन्होंने जाहिर है कि बढ़ा दिया टैक्स। तो ये, और पिछले हफ्ते से, जब पिछले हफ्ते, और आपने जानती है कि मार्च में 2 मरतबा इन पाकिस्तानी कौम को मौका मिला है अपने लीडर शहबाज शरीफ साहब की तकारीर सुनने का, और पिछली तकरीर सुन के तो मुझे लग रहा था कि शहबाज साहब ने सारा बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। उन्होंने कहा हुकूमत बर्दाश्त करेगी, ऑस्टेरिटी थी, हुकूमत अखराजात कम कर रही थी, और उन्होंने कहा मैं आवाम पे बोझ नहीं डालूंगा। इस हफ्ते पता नहीं क्या
علی پرویز صاحب نے اور اورنگزیب صاحب نے جادو کیا شہباز شریف کے اوپر، یہ زبردستی کر لی بیچارے کے ساتھ، کیونکہ شہباز صاحب تو قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے دکھ و درد میں شامل ہیں اور پیسے بچا رہے ہیں، آسٹیرٹی کر رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں علی پرویز نے کیا شہباز صاحب کو پٹی پڑھائی، شہباز صاحب مان گئے اور یہ 184 روپے پیٹرول میں ڈیزل میں بڑھا دیے اور 138 روپے پیٹرول میں بڑھا دیے. نہیں، یہ علی پرویز صاحب کی پٹی ہے یا پھر یہ آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے ہے مفتیٰ صاحب؟ دیکھیں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ فیصلہ شہباز شریف صاحب کا ہوتا ہے، اور یہ جو ٹیکس بڑھایا ہے انہوں نے، اس سے تو خیر پیٹرولیم منسٹری کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو آپ نے پیٹرول کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا ہے، آپ نے 55 روپے ٹیکس بڑھایا، آپ نے آج 25 روپے آپ نے پہلے بڑھایا تھا، 7 مارچ کو 80 روپے اب تک آپ پیٹرول پہ بڑھا چکے ہیں. اور اس کا کیا جواز ہے؟ مطلب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام، یا تو یہ نہ کہنا کہ ہم عوام کے دکھ و درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کہنا چھوڑ دیں تو پھر ٹھیک ہے. آپ نے کہا یار ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہم کو ٹیکس کی ضرورت ہے، ہم کو جہاز خریدنے ہیں ہمارے بچوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے. صاحب مجھے ایک چیز کلیئر کیجئے، کیا 160 روپے جو لیوی ہے وہ آئی ایم ایف نے کہا تھا؟ دیکھیے آئی ایم ایف آپ سے لیوی کے نمبرز میرے خیال سے ڈسکس نہیں کرتا ہے. آئی ایم ایف نے آپ کو سال کے شروع میں ٹارگٹ دیا تھا ایف بی آر کو کلیکشن کرنے کا ریونیو، اور لیوی کے اندر بھی. لیوی کے اندر تو ایکچولی آپ نے کراس کر دیا ہے، جو آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا آپ نے اس سے زیادہ کر دیا ہے. لیکن کیونکہ ایف بی آر 600 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے میں پیچھے رہ گیا ہے، کیونکہ 600 ارب روپے اپنے ٹیکس ہدف سے پیچھے ہے، اس لیے ان کو وہاں سے پیسے جمع کرنے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کچھ پیسے رکھے ہوتے ہیں کہ جو پی ایس ڈی بی کے جو خرچہ بڑھ رہا ہو تو وہاں پہ کم کر دیتے ہیں، وہ انہوں نے خرچے بھی زیادہ کر دیے ہیں تو کٹوتیاں بھی نہیں لگا پا رہے خرچوں میں. ٹھیک، تو یعنی آپ کی کیلکولیشن کے حساب سے اگر میں دیکھتی ہوں تو یہ اگر اس میں سے حکومت کے ٹیکسز اور لیویز نکال دیے جاتے ہیں تو یہ کوئی 272 کا ایکچوئل فگر بنتا ہے پیٹرول کی پرائس کا. 40% جو ہے وہ آپ ٹیکس دے رہی ہیں، 187 روپے آپ ٹیکس میں دے رہی ہیں 354 روپے کے ساتھ. تو جی بالکل صحیح ہے، 270 روپے بنے. جی تو یہ ٹیکسز کو کم نہ کرنا، فری ٹرانسپورٹ کر دینا، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پیٹرول مہنگا خرید کے سستا نہیں بیچنا چاہیے. اگر دنیا بھر میں قیمت بڑھ رہی ہے تو حکومت کو قیمت بڑھانی تھی. میں اس کے اوپر انجسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، یہ مسلم لیگ والے، پی ٹی آئی والے اس قسم کی سیاست کرتے تھے. پاکستان ایسی سیاست نہیں کرتی. یہ بات درست ہے کہ اگر حکومت کی کاسٹ بڑھ رہی، کھپت بڑھ رہی، مطلب آپ کی لاگت بڑھ رہی تو پرائس بڑھا دیں. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھو آپ نے ڈیزل کے اوپر آپ نے کہا کہ ہم نے لیوی کم کی ہے اور اس لیے ہم نے پیٹرول پہ لیوی بڑھائی ہے. وہ بھی آپ نے غلط بیانی کی ہے، کیونکہ ڈیزل کم بکتا ہے، پیٹرول بہت زیادہ بکتا ہے. تو اگر ڈیزل کی لیوی آپ کو کم کر کے پیٹرول میں بڑھانی تھی تو آپ کو 80 روپے کے سامنے 60 بڑھانی چاہیے. وہ بھی آپ نے غلط بیانی کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا وقت ہے ایک آدھ مہینے کے لیے کہ جب آپ کہیں گے یار ہم تھوڑی سی لیوی اور کم کر دیتے، ایک مہینہ نکل جائے اور ایک مہینے کے بعد ہم پچ کور کر لیں گے. اور یہ جو آسٹیرٹی کی بات کر رہی تھی حکومت، وہ میننگ فل آسٹیرٹی کرے. اگر 500 ارب روپے پی ایس ڈی پی سے کاٹ دیتے شہباز صاحب اور 1000 سے 1500 ارب روپے صوبوں سے لے لیتے کہ تم لوگ اپنے اے ڈی بیز کم کرو، تم اپنے اخراجات کم کرو، یہ آسانی سے ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب آپ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 60% پیٹرول جو پاکستان کو موٹر سائیکل والے لیتے ہیں، 3 کروڑ موٹر سائیکل ہے پاکستان کے اندر، وہ 20 لیٹر بھی بھروائے تو 60 کروڑ لیٹر مہینے کا ہوتا ہے. 90 کروڑ لیٹر ہم ٹوٹل یوز کرتے ہیں، 95 کروڑ لیٹر. تو 60% پیٹرول جو ہے وہ ہمارے موٹر سائیکل والا لیتا ہے. اس سے آپ روز کا 160 روپے کا ٹیکس لے رہی ہیں لیوی کے، 187 روپے ٹیکس لے رہی ہیں. لیکن آپ کے پاس F7 کے اندر کراچی میں زمزمہ میں یا لاہور میں گلبرگ میں دکاندار ہے، اس سے ہمت نہیں ہے آپ کو کہ 3000 روپے ٹیکس لے لیں. کسی کی 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہے، آپ کی مجال نہیں ہے کہ اس سے آپ 100 روپے ٹیکس لے لیں. لیکن وہ موٹر سائیکل والا جس کی لاکھ روپے تنخواہ ہے، جس کی تنخواہ پہ بھی آپ نے ٹیکس لگائے، اس سے آپ روز صبح 160 روپے کا ٹیکس لیتی ہیں. میرے خیال سے یہ ملک جو ہے نا، یہ ایک بہت اور بھی مفتیٰ صاحب ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو اس وقت موجودہ صورتحال میں تو اور بھی زیادہ کروشل ہے سر. پاکستان متحدہ عرب امارات کا قرض واپس کرنے پر غور کر رہا ہے اور اپریل میں 2 ارب ڈالر کی واپسی شیڈیول ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے جو ریزرو روپے کی ویلیو ہے اس پر کتنا فرق پڑے گا؟ دیکھیے پاکستان کی اسٹیٹ بینک کا ریزرو کم ہو جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واپس کرنے چاہیے. میں اس حکومت کے اس قدم کو کہ خیر مقدم کرتا ہوں. یہ اگر کوئی بار بار ہم سے کوئی بلیک میل کر رہا ہو یا اس ٹائپ کی پالیسی ہو کہ نہیں ہمارے پیسے واپس کرو اور ہماری فورن پالیسی پہ انفلوئنس کر رہا ہو،
تو ٹھیک ہے بھائی واپس کر دو. مطلب ہم کو کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں, کبھی کی رات بڑی ہوتی ہے. مطلب ہم کو غلط جنگوں میں شامل نہیں ہونا ہے, اور اگر یو اے ای چاہتا ہے کہ ہم ان کو پیسے واپس کر دیں تو ان کے پیسے واپس کر دینے چاہیے. اللہ ہم کو کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا, ہمارا کہیں نہ کہیں سے گزارا ہو جائے گا پاکستان کا. اتنا پاکستان کمزور نہیں ہے. میں حکومت کے اس قدم کے ساتھ کھڑا ہوں. جی ٹھیک, مجھے یہ فرمائیے, بلوم برگ کی رپورٹ ہے, اس کے مطابق پاکستان اس وقت غیر یقینی کا شکار ہے سر. برآمدات 11 مہینے کی کم ترین سطح پر ہیں. جب ڈالر ہمیں واپس کرنے ہیں, برآمدات ہیں ہی نہیں, پیٹرول مہنگا ہو جائے تو کس طرف جا رہی ہے ہماری معیشت, کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیے بہن, یہ آج کی بات نہیں ہے. 2014 میں جو پاکستان کی ایک گھریلو ایک خاندان کی جو اوسط انکم تھی نا, آج اس سے وہ ریئل روپے میں اس سے کم ہے. انفلیشن ایڈجسٹڈ روپے میں اس سے کم انکم ہے آج. 2018 سے ہماری غربت بڑھ گئی ہے, 2018 سے ہمارے یہاں خوراک کم ہو گئی, اور 2018 سے ہماری بھی انکم پھر کم ہو گئی ہے, 2014 سے انکم کم ہے. تو پاکستان جو ہے وہ بہت بری طریقے سے گورنڈ ہے. آپ دیکھیں کراچی میں آدھے گھنٹے کی بارش ہوتی ہے, پورے شہر میں بارش ہو جاتی ہے, اور پھر بحث یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی والے جو ہیں کبھی دبئی کی تصویر دکھاتے ہیں, کبھی کس کی تصویر دکھاتے ہیں. آپ کے یہاں وزیر آ کے منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں ایئر لائن کھول رہے ہیں, ہم نے چیف منسٹر کا کچھ نہیں لیا, اور مطلب کوئی اس کے اوپر رد عمل نہیں آتا کہ یار وزیر جو ہے وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے. آپ کے یہاں کے پی کے اندر آپ تصویریں دیکھ لیجیے, روڈوں پہ کیچڑ پڑے. پاکستان ہیز دا ورسٹ پاسبل گورننس ان دا ورلڈ. نہ ادھر لوکل گورنمنٹس ہے, نہ ہم بچوں کو اسکول میں ڈال سکتے ہیں. مطلب پتہ نہیں 2.5 کروڑ بچے اسکول کے باہر ہیں, ہم نے نمبر ہی چینج کرنے کی کوشش کی, یہ نہیں کہ ہم نے ان کو پڑھانے کی کوشش کی. ہم کو اپنی جب تک اپنی اسٹرکچر آف گورننس چینج نہیں کریں گے, ہم چہرے بدلتے رہیں گے, نہیں ہوگا. ہم کو اپنی حکمرانی ٹھیک کرنی پڑے گی. یہ تمام پارٹیاں فیل ہو چکی ہیں, اور یہ اس لیے فیل ہوئی ہیں کہ اسٹرکچر غلط ہے. تو یہ سارا ریفلیکشن جو ہے یہ موجودہ حالات نہیں ہے, بلکہ یہ چلے آ رہے ہیں اس کی ریفلیکشن ہے. مجھے فرمائیے, جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, ڈیفینیٹلی اب دیگر کموڈیٹیز پر بھی اس کا اثر پڑے گا. ابھی اس وقت 17 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہے انفلیشن. مزید آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جب ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے اور شہباز صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے 36% انفلیشن 4 مہینے تک کیا ہے, اور 2023-24 میں 24% انفلیشن کیا ہے. تو ابھی تو ان کے ریکارڈ میں کافی جگہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں وہ بڑی تیزی سے مہنگائی بڑھے گی اور انفلیشن بڑھے گا. مہنگائی نے آلریڈی لوگوں کو مار رکھا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ہم جب کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا ہے تو مہنگائی بھی بڑھے گی, غربت بھی بڑھے گی, اور کیونکہ معیشت سلو ہوگی تو اور بے روزگاری بڑھے گی. لیکن دیکھیں شہباز صاحب نے پچھلے 4 سال ضائع کرے. پچھلے 4 سالوں میں آپ کے پاس تیل سستا ہو گیا تھا, 3 سالوں سے آپ کے پاس دیگر کموڈیٹیز تھیں, یوریا, دیگر جو وغیرہ سب سستا تھا, لیکن شہباز نے 1 پیسے کا ریفارم نہیں کیا. یہ صرف کرسی پہ بیٹھے ہیں. مفتاح صاحب, اس وقت عوام بہت زیادہ اذیت میں, تکلیف میں. کل رات سے یقیناً آپ بھی وہ میسیجز موصول کر رہے ہوں گے, مجھے بھی موصول ہو رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ مزید بڑھے گا ابھی. مجھے فرمائیے کہ جماعت اسلامی تو نکل رہی ہے, انہوں نے تو آج سے یہ احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے. عوام پاکستان پارٹی, آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں, کل شاہد عباسی صاحب انشاءاللہ 2 بجے دوپہر کو شاید پریس کانفرنس کریں گے. دیکھیں یہ ہم احتجاج والے لوگ نہیں ہیں, دھرنے والے لوگ نہیں ہیں, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کی مجبوری تھی قیمت بڑھانے کی. لیکن ہم جس قسم کی ان کو کرٹیک کرتے ہیں, ہم کسی کو چور ڈاکو نہیں بول رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار پالیسیز آپ کی غلط تھیں, آپ کو ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزل بڑی تیزی سے مہنگا ہوا ہے, لیکن پاکستان میں جو ریفائنریاں بنا رہی ہیں ان کو کروڈ سستا مل رہا ہے, ان کو بہت نفع ہو رہا ہے. یہ غلطی آپ نے کی ہے. جب آپ نے 7 مارچ کو ریفائنریوں کو نفع بڑھا دیے, وہ بھی آپ نے غلطی کی تھی. اس وقت آپ کو ٹیکس لگانا تھا. ہم تو حکومت کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. ہم پاکستانی ہیں, ہم چاہ رہے. دیکھیں میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ جب یو اے ای کی بات آئی, میں نے کہا اچھا ان کے پیسے ان کو دے دو, ختم کرو, ٹھیک ہے. مطلب اگر ہم نے کسی سے بلیک میل نہیں ہونا. لیکن یعنی شارٹلی مفتاح صاحب سڑکوں پر آنے کا پلان نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں, کوئی سڑکوں پہ آنے کا پلاٹ نہیں ہے. ویسے ہی مطلب اتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو ادھر روٹی ڈھونڈنا مشکل ہو گئی ہے. سڑکوں پہ آنے کا پلان. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں جب ہی ترقی ہوگی جب شہباز صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے. شہباز صاحب اور ملک معاشی ترقی ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے. ہم نے 4 سال میں دیکھ لیا ہے کہ شہباز صاحب ہر چیز کر سکتے ہیں, معاشی ترقی نہیں لا سکتے. بہت شکریہ آپ کا. مفتاح اسماعیل صاحب پروگرام میں موجود ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے